नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज हम अक़ीदा ख़त्म नबूवत और उसकी अहमियत के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत क्या है। सबसे पहले अक़ीदा ख़त्म नबूवत किसे कहते हैं। तमाम मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए हैं, अल्लाह ने दुनिया में जितने नबी भेजने थे वो भेज चुके। अब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबूवत या रिसालत नहीं मिल सकती। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी बनाया नहीं जाएगा। इसी चीज़ का नाम अक़ीदा ख़त्म नबूवत है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत कुरान पाक से और अहादीस मुबारका से साबित है। कुरान मजीद की 100 के करीब आयात हैं कि जिनसे अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सबूत मिलता है, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 210 से ज़ायद अहादीस मुबारका हैं जिनसे अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सबूत मिलता है। हम आपके सामने कुरान मजीद की एक आयत और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस रखेंगे जहाँ से अक़ीदा ख़त्म नबूवत साबित होता है। सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40 है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। इस आयत का तर्जुमा ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और नबियों को ख़त्म करने वाले हैं, यानी नबियों में से आखिरी नबी हैं। इस आयत का अगर शान नुज़ूल हम देखें तो इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि अरब मुआशरे में ये रस्म राइज थी कि वो अपने ले पालक बेटे को हकीकी बेटे का दर्जा देते थे। जो हकूक़ हकीकी बेटे को हासिल थे वो ले पालक बेटे को भी देते थे। अगर हकीकी बेटा जायदाद में वारिस था तो ले पालक भी जायदाद में वारिस होता था। अगर हकीकी बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे तो उसकी तलाक याफ्ता बीवी के साथ जिस तरह उसका हकीकी वालिद निकाह नहीं कर सकता था, इसी तरह जो ले पालक बेटा अगर अपनी बीवी को तलाक दे देता तो ये जो इसका हकीकी बाप नहीं होता था बल्कि ले के पाला जिसने होता था, ये भी अपने उस ले पालक बेटे की तलाक याफ्ता बीवी के साथ निकाह नहीं कर सकता था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि ख़ातमुन नबिय्यीन है और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी इंसान को नबूवत या रिसालत नहीं मिलेगी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस रस्म का भी ख़ात्मा फरमाया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ले पालक बेटे थे। तो हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ शादी हुई, निकाह हुआ, लेकिन उनकी आपस में नहीं बन सकी। कुछ अरसे के बाद तलाक हो गई। तो अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि आप हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह फरमा लें। तो जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह फरमाया तो मुशरिकीन मक्का ने एतराज़ किया कि देखें जी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने बेटे की तलाक याफ्ता बीवी के साथ निकाह फरमा लिया है। तो अल्लाह ताला ने उनके इस एतराज़ का जवाब दिया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप ही नहीं है। जब उनका कोई बेटा ही नहीं है तो उन्होंने उसकी तलाक याफ्ता बीवी से निकाह कैसे कर लिए। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो 3 बेटे थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप किसी मर्द के बाप नहीं हैं। तो इस आयत में रिजाल का लफ्ज़ है। रिजाल जो है बालिग मर्द को कहते हैं, जबकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं वो नाबालगी की उम्र में ही फ़ौत हो गए थे, यानी शादी की उम्र को पहुँचे ही नहीं थे। तो इसलिए आयत में रिजाल का लफ्ज़ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं, यानी किसी बालिग मर्द के बाप नहीं। तो जब उनका कोई बालिग बेटे नहीं है तो उसकी शादी कैसे होती और वो किसी के साथ निकाह कैसे करता। तो इसलिए हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे नहीं। तो जब उनका पहला एतराज़ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया है, तो अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कोई बेटा ही नहीं है जो बलूगत की उम्र को पहुँचा हो। उनका दूसरा एतराज़ ये था, जब उन्हें पता चल गया कि इस्लाम ने इस रस्म का ख़ात्मा कर दिया है, तो दूसरा एतराज़ ये था कि अगर इस्लाम ने रस्म का ख़ात्मा कर भी दिया है तो क्या ये इतना ही ज़रूरी था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ही
اپنے لے پالک بیٹے کی بیوی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح فرما لیتے، کوئی اور صحابی کر لیتا، کوئی اور بعد میں عمل کر لیتا اس حکم پر۔ تو اللہ نے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دیا کہ ولا کہ رسول اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمایا ہے یہ رسول ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے۔ رسول ہونے کی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نبی پر جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو نبی خود اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکم پر خود ہی عمل کر کے دکھایا۔ اچھا، ان کے آگے اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، اگر ولا کہ رسول اللہ تک بھی بات ہوتی تو مکمل تھی، لیکن خاتم النبیین آگے فرما کے یہ ہمیں بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا انسان نہیں آنا تھا جس کو اللہ نبوت یا رسالت کی نعمت دیتا اور اس کو اللہ سے وحی یا الہام ہوتا کہ یہ جو پچھلی شریعت کے اندر یہ حکم تھا اب یہ تبدیل ہو گیا ہے، اب تم اس کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت یا رسالت ملنی نہیں تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نکاح فرمایا ہے ایک تو رسول ہونے کی حیثیت سے فرمایا ہے اور دوسرا خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کسی کو نبوت نہیں ملنی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو اس آیت کو آیت ختم نبوت بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر یہ آیت قطعی دلالت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 210 تقریباً احادیث مبارکہ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نبی کہتے ہیں، ایک کو رسول کہتے ہیں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آتا ہے، جبکہ نبی وہ ہوتا ہے جو پرانے نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرما دیا کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ میرے اوپر اللہ نے رسالت بھی ختم کر دی ہے اور نبوت بھی اللہ نے ختم کر دی ہے، منقطع کر دی ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ ہی میرے بعد کوئی رسول ہے، یعنی اب میرے بعد نہ کسی کو نبوت ملے گی، نہ ہی اب میرے بعد کسی کو رسالت ملے گی۔ ایک اور روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور اس کی خوبصورتی کی داد دینے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے، مسلم شریف کے اندر ہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایک تو مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، دوسرا رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، اور تیسرا مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے، چوتھا روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی جگہ بنا دیا گیا ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، اور چھٹی بات یہ ہے کہ مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، تو لیکن یہ ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات کہ علی مجھے تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، یہ بات سن کر کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے حضرت علی بھی نبی بن گئے ہوں، کہ جس طرح ہارون علیہ السلام بھی نبی، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، علی تمہیں مجھ سے نسبت تو وہی ہے، جس طرح ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بھائی تھے اس طرح تم بھی میرے چچا زاد بھائی ہو، نسبت تو بھائیوں والی ہے لیکن تم نبی نہیں ہو کیونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ان قرآن پاک کی سائد سے اور احادیث مبارکہ سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جھوٹے انسان نبوت کا دعویٰ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو اس سوال کا جواب سے پہلے ہم عقیدہ ختم نبوت پر جو صحابہ کرام کا طرز عمل تھا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ نے اس عقیدے کو لیا کیسے ہے۔ صحابہ کرام نے اس عقیدے کو اس طرح لیا ہے کہ سب سے پہلا اجماع جو اس امت میں قائم ہوا، منعقد ہوا، وہ مسیلمہ کذاب کے قتل پر اجماع تھا۔ اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیوں کیا گیا؟
اس کی وجہ صرف اس کا دعویٰ نبوت تھا، اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام اس پہ اجماع کرتے۔ جب منکرین زکوٰۃ کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا تھا، تو صحابہ کرام کی مشاورت جب ہوئی تو اس میں کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو موقع دیا جائے، ڈیل دی جائے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں۔ تو اس میں صحابہ نے بحث بھی کی، اپنے دلائل بھی دیے کہ یہاں پہ نہ بھیجا جائے۔ کچھ کی رائے تھی کہ اس لشکر کو بھیجا جائے، لیکن جب مسلمہ کذاب کی باری آئی تو کسی صحابی نے یہ رائے نہیں دی کہ مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی نہ کی جائے، لشکر نہ بھیجا جائے، اس کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے، بلکہ سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہے، تو اس کے خلاف لشکر کشی کی جانی چاہیے۔ تو یہ اسلامی حکومت کا کام ہے۔ تو اجماع کیا ہوتا ہے؟ اجماع کا مطلب ہے کہ امت کے علماء مجتہدین اگر کسی مسئلے میں ایک حکم پر اتفاق کر لیں تو اس کو ہم اجماع کہتے ہیں، اور جب اجماع کسی بات پر ہو جاتا ہے تو اس کی اطاعت بھی اسی طرح واجب ہوتی ہے، جیسے قرآن و حدیث کے شرعی احکامات کو ماننا ہمارے اوپر واجب ہے، اسی طرح اجماع کو ماننا بھی واجب ہے۔ اور اجماع جو ہے سب سے زیادہ صحابہ کرام کا قطعی ہوتا ہے، اور اگر کسی مسئلے پر صحابہ کرام کی آراء ایک ہو جائے، اجماع ہو جائے، تو وہ ایسا ہی قطعی ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن پاک کی آیات قطعی ہیں۔ تو صحابہ کرام کا پہلا جو اجماع ہے وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ مسلمہ کذاب کے قتل پر ہوا تھا۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے جھوٹے نبیوں کی خبر بھی ہمیں دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ تو یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہی مسلمہ کذاب اور اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو وفات کے بعد مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام نے لشکر بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، تو اس لشکر جب بھیجا اس کے خلاف لڑائی ہوئی تو مسلمہ کذاب اس لڑائی میں مارا گیا تھا۔ یہاں پہ ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں 27 غزوات ہوئے ہیں، اور ان میں صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 تھی، لیکن صرف جو مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر بھیجا گیا تھا اس میں صحابہ کرام کے اور تابعین جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے، جن میں سے 700 قرآن پاک کے حفاظ صحابہ بھی تھے۔ تو اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس عقیدے کو کتنی اہمیت دی ہے کہ 1200 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، 700 قرآن مجید کے حفاظ اور قاری صحابہ ہیں، قراء صحابہ ہیں، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے مسلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی ہے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک مسلمہ کذاب کا فتنہ پوری طرح ختم نہیں ہو گیا، جب تک مسلمہ کذاب خود قتل نہیں ہو گیا، اس لشکر کو واپس نہیں بلایا گیا، بلکہ مسلمہ کذاب جب ختم ہوا ہے تو اس کے بعد وہ لڑائی ختم ہوئی ہے۔ آج کے اس سبق کی پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ جو ختم نبوت ہے یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 سے زائدہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت کا اجماع موجود ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ایسا حساس معاملہ اور اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ اس کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جانوں تک کی بھی پرواہ نہیں کی، اور 1200 صحابہ شہید اور تابعین شہید ہو گئے، لیکن جب تک جھوٹا مدعی نبوت مسلمہ کذاب ختم نہیں ہوا صحابہ کرام نے لڑائی کو ختم نہیں کیا، بلکہ جب وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد لڑائی ختم ہوئی، فتنہ ہی وہ ختم ہو گیا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو وہ قرآن مجید کا بھی انکار کرنے والا ہے، احادیث مبارکہ کا بھی انکار کرنے والا ہے، اجماع امت کا بھی انکار کرنے والا ہے، بلکہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا پورے دین کا انکار کرنا ہے، جو کہ کفر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔